अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलीगढ़ तहरीक के हवाले से। आपके इम्तहान में इस तरह से पूछा जाता है, या तो सीधा पूछेंगे अलीगढ़ तहरीक क्या है, या अलीगढ़ तहरीक के वजूद में आने के असबाब क्या हैं, या फिर पूछा जाएगा कि अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमत के हवाले से रोशनी डालिए। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से हम इसके बारे में मुकम्मल पढ़ेंगे, तो आप लोग तवज्जो फरमाएँ, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आप लोग आखिर पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, तवज्जो फरमाएँ। अलीगढ़ तहरीक क्या है? देखो बच्चों, तहरीक, सबसे पहले आप ये समझें तहरीक हम किसको कहते हैं। तहरीक होती है एक मूवमेंट, कोई ऐसी मूवमेंट चलाई जाती है जिसका कोई ख़ास मकसद होता है। कुछ लोग होते हैं जो मिल के कोई काम करना शुरू करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए एक तहरीक चलाई जाती है, मूवमेंट चलाई जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, तो अलीगढ़ तहरीक क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये तहरीक अलीगढ़ में वाक़या हुई है, अलीगढ़ में कायम हुई थी, इसलिए इसको अलीगढ़ तहरीक का नाम दिया गया था। तो अब ये क्या है अलीगढ़ तहरीक? देखिए, अलीगढ़ तहरीक मुसलमान कौम के मोहसिन और उर्दू अदब के मसीहा सर सैयद अहमद ख़ान की मुसलसल कोशिश और बेमिसाल क़ुरबानी से वजूद में आई। एक चीज़ समझ में आई आपको कि अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन हैं, उसको कायम करने वाले कौन हैं? वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये नाम आपने बच्चों याद रखना है, बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन हैं, या अलीगढ़ तहरीक को वजूद में लाने वाले, अलीगढ़ तहरीक को कायम करने वाले कौन हैं? वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान। उन्होंने लगातार अपनी जो कोशिशें थी, मेहनत थी उनकी, उसकी वजह से ये तहरीक कायम की। इस तहरीक ने मुसलमान कौम को तबाही के गड्ढे से निकाला और उसका खोया हुआ वक़ार बड़ी हद तक बहाल कर दिया। यानी मुसलमान कौम जो तबाह हो रही थी, उस कौम को बचाने के लिए इन्होंने अहम काम किया है, उसको बड़ी हद तक जो है बचाया है। अब आगे देखिए कि अलीगढ़ तहरीक के वजूद में आने के असबाब क्या थे, इसका पस मंज़र क्या था। अब हम आगे इसका पस मंज़र पढ़ेंगे, तो आप लोग गौर के साथ सुनते रहें। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी जो 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी, उसकी नाकामयाबी के बाद मुसलमान कौम सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के जुल्म का निशाना बनी। बच्चों, अब सब जानते होंगे 1857 की बगावत के बारे में, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हर कोई जानता है। वो क्यों लड़ी गई थी? हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने वो जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन हुआ क्या था कि अपने ही कुछ लोगों ने धोखा दिया, तो जिसकी वजह से ये नाकाम बगावत रही। इसमें हिंदुस्तानी कौम जो है वो नाकाम हो गई थी, तो अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो हुआ क्या कि इस जंग आज़ादी में हर किसी ने, लेकिन मुसलमानों ने ख़ासकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। लेकिन आखिर पर क्या हुआ कि जब हिंदुस्तानी नाकाम हो गए, तो अंग्रेज़ों ने ये समझा कि मुसलमान जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी है, तो उन्होंने मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने, किसने? सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि इसकी बड़ी वजह तालीम और सियासत से दूरी है। किसकी? यानी मुसलमानों के ऊपर ही इतना जुल्म क्यों किया गया? तो उसकी वजह क्या थी कि मुसलमान तालीम से और सियासत से दूर थे। इसलिए हिंदुस्तानियों और ख़ास कर हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़हनी, अखलाकी और इक़्तिसादी पसमानदगी को दूर करने के लिए जदीद उलूम की तालीम को आम किया जाना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये सोचा, ये महसूस किया कि इस जुल्म की, इस नाकामी की वजह क्या रही है कि हमारे लोग तालीम और सियासत से दूर हैं, उनको जदीद तालीम से आरास्ता नहीं है और सियासत से भी मालूमात नहीं है, तो इसलिए ये लोग नाकाम हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनकी ये जो कमी है, किस चीज़ की?
یعنی ان کو ذہنی طور پر اخلاقی اور اقتصادی جو پسماندگی ہے مطلب کمزوری ہے اس کو دور کرنا چاہیے. تو کیسے دور کیا جائے گا؟ اس کے لیے جدید تعلیم کو عام کرنا لازمی ہے. یعنی ہم جدید تعلیم کو عام کریں گے تو تبھی کیا ہوگا کہ یہ جو کمی ہے دور ہو سکتی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ ذہنی، اخلاقی اور اقتصادی کیا ہے؟ مطلب کہ ذہنی طور پر ہمارے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ وسیع ہو جائے، وہ سوچ سکیں بڑے پیمانے پر. اخلاقی ہو گیا کہ ہم لوگوں کے اخلاق ایک دوسرے کے بھائی چارہ جو ہے، ہماری یکجہتی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں جو رحم ہے، دوسرے کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، وہ چیزیں سکھائی جائیں لوگوں کو. اقتصادی یعنی مالی حالت جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. ہماری لوگوں کی مالی حالت کیا ہوتا ہے؟ اکانومک کنڈیشن، فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک کریں، ہم اس کی بھی ڈیولپمنٹ کریں، ترقی کریں. تو ان سب چیزوں کے لیے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے، چابی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں تعلیم سے واقفیت ہونی چاہیے. جدید تعلیم حاصل کریں گے تو تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو کمی ہے، جو خامیاں ہیں، ان کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں. اتنی بات آ گئی سمجھ میں آپ کو بچوں کہ وجہ کیا تھی کہ جنگ آزادی جو تھی، پہلی جنگ آزادی، اس میں ناکامی ملی تو ظلم ہوا انگریزوں کی طرف سے. تو سر سید نے یہ کمی محسوس کی کہ تعلیم اور سیاست کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ جدید تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے تو جس کی مدد سے ہم لوگوں کی یہ کمی دور کر سکتے ہیں. تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ اس لیے انہوں نے انگریزی زبان اور مغربی علوم کے حصول پر زور دیا. تو یہاں سے آپ کیا سمجھے کہ سر سید احمد خان نے کہا کہ کون سی تعلیم ہم حاصل کریں گے تو یہ ہماری کمی دور ہوگی. تو وہ انہوں نے کہا انگریزی تعلیم. کیوں؟ کہتے ہیں نا کہ وہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، زہر کو زہر ہی کاٹتا ہے. کیا سمجھے اس سے آپ کہ اگر انگریزوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پھر انگریزوں کی ہی تعلیم پڑھنی پڑے گی کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، تبھی ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا مغربی علوم کے حصول پر زور دیا. مغربی علوم کون سا ہے؟ ویسٹرن ایجوکیشن. وہی جو ایڈوانس ایجوکیشن ہے، انگریزوں کی ایجوکیشن ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. شاباش. اتنی بات آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ آگے دیکھیے بچوں، جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ ویڈیو کو روکیں، بیچ میں دوبارہ سے سنیں، آرام سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی کوئی چیز تو آپ ضرور آخر پر پوچھیں ہم سے. اس سلسلے میں 1861 عیسوی میں یعنی 1861 میں مراد آباد ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام جو یو پی میں ہے، اتر پردیش جو ریاست ہے ہندوستان کی، اس کا ایک شہر ہے مراد آباد. تو وہاں پر کب؟ 1861 عیسوی میں. اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول، اور 1862 عیسوی میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا. آپ کیا سمجھے یہاں سے کہ سر سید احمد خان نے اسی سلسلے میں کیا کام کیا کہ 1861 عیسوی میں انہوں نے سب سے پہلے کہاں پر؟ مراد آباد میں، اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول قائم کیے. یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ انہوں نے یہ جو پہلا قدم اٹھایا کہ انگریزی اسکول قائم کیے جہاں پر انگریزی تعلیم پڑھانے کا ایک انہوں نے مصمم ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا کہ ہم انگریزی تعلیم پڑھائیں گے. پھر کیا کیا؟ 1862 عیسوی میں ہی انہوں نے غازی پور میں ہی ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. بچوں قابل غور بات ہے، بہت بار آپ کو معروضی سوالات، آبجیکٹیو سوالات میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی، کہاں کی، کب کی، یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں غازی پور میں یا انگریزی اسکول کہاں قائم کیے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1862 عیسوی میں غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی. تو اب یہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سوسائٹی آپ یوں سمجھیں ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک لائبریری یا سینٹر سمجھ لیں. سینٹر قائم کیا جس کا مقصد کیا تھا
کہ جتنی بھی انگریزی تعلیمات کی کتابیں ہیں، انگریزی علوم کی کتابیں ہیں، ان کو اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ یعنی ترجمے کا کام یہاں اس سائنٹیفک سوسائٹی میں کیا گیا۔ یعنی ان کی جو سائنس کی کتابیں تھیں انگریزوں کی، یا انگریزی میں جتنی بھی اچھی اچھی معیاری کتابیں تھیں جن سے فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، ان کو سر سید احمد خان نے اردو میں ٹرانسلیٹ کروایا، ان کا ترجمہ اردو میں کیا۔ تو فائدہ کیا تھا کہ تاکہ ہمارے لوگ آسان زبان میں وہ تعلیم حاصل کر سکیں جو تعلیم انگریز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کتابیں ترجمہ کروانا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بات آ گئی سمجھ میں کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کیا مقصد تھا؟ انگریزی تعلیمات کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کروانا تھا۔ آگے دیکھیے، 1877 عیسوی میں یعنی 1877 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک جدید طرز کا کالج قائم کیا۔ بچوں بہت ہی قابل غور بات ہے، یہاں بھی آپ نے زور دینا ہے کہ 1877 عیسوی میں 1877 میں انہوں نے کیا کیا؟ علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا۔ کیا نام تھا اس کالج کا؟ علی گڑھ کالج۔ اس کو اینگلو عربک کالج بھی کہتے ہیں بچوں، آپ نے اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے یہ، اس کو اینگلو عربک کالج بھی کہا گیا ہے پہل میں۔ تو یہ وہی کالج ہے بچوں جو بعد میں ترقی کرتے کرتے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ AMU کا نام آپ نے سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی یوپی میں ہے۔ تو سر سید احمد خان نے جس کو اینگلو عربک کالج قائم کیا، یعنی علی گڑھ میں وہ جو کالج تھا ایک نئی طرز کا، جدید طرز سے کیا مراد ہے؟ نئی طرح کا کالج، ایک نیا کالج قائم کیا، نئے انداز کا کالج تھا۔ تو اس کالج میں کیا ہوا کہ ترقی ہوتی گئی، لوگ جڑتے گئے، تو ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں پڑھتے گئے۔ تو جب فائدہ ہونا شروع ہوا تو اس کو بڑھاتے بڑھاتے آخرکار آج یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ آگے بات سمجھ میں بچوں، علی گڑھ تحریک کا نام کیوں پڑا ہے؟ اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ حصول مقاصد کے لیے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی تمام اصلاحی کوششوں نے ایک باضابطہ تحریک کی شکل اختیار کی جو علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کہلائی۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ سر سید تحریک ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ سر سید احمد خان اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے مل کر کیا کیا؟ حصول مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کروانا، لوگوں کو جدید تعلیم سکھانا، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، اصلاحی کوششیں، تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک تحریک کی شکل لے لیتے ہیں، ایک موومنٹ بن جاتی ہے، ایک رواج بن جاتا ہے، ہر کوئی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ کمی دور کرنی چاہیے، ہمیں انگریزوں کے خلاف اگر اپنا ذہن آگے بڑھانا ہے تو ہمیں جدید تعلیم سیکھنی ہوگی۔ تو وہ لوگوں کو جدید تعلیم سکھانے کی جو کوشش تھی اس میں اور لوگ جڑتے گئے، تو اسی کوشش کو جو ہے ایک تحریک کا نام دیا گیا ہے، جو کیا کہلائی ہے؟ علی گڑھ تحریک، کیونکہ یہ علی گڑھ میں ہی یہ کام علی گڑھ میں ہی ہو رہا تھا۔ علی گڑھ میں جو کالج قائم کیا پھر وہ یونیورسٹی بن گئی، وہیں اسی ادارے میں کام ہو رہا تھا، اس لیے اس کو علی گڑھ تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ تو بچوں اس تحریک کا دوسرا نام کیا ہے؟ سر سید تحریک۔ تو آپ کو یہ آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے سر سید تحریک۔ اس تحریک کا مقصد، اب بچوں یہ غور کرنی ہے اس بات پہ، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آبجیکٹیو میں کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا کیا تھا؟ قوم و ملت کو ذہنی طور پر بیدار کرنا، یعنی لوگوں کو جگانا تھا۔ ان کی جو مطلب کیا تھے کہ ذہن سن ہو چکے تھے، سو چکے تھے، تو اچھے برے میں فرق معلوم نہیں کر رہے تھے، یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو وہ جو ذہنی بیداری تھی، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ کیا ہے؟ ذہنی طور پر بیدار کرنا، سیاسی اور معاشی خوشحالی حاصل کرنا تھا، کہ سیاسی طور پر ہم آزاد ہو جائیں اور معاشی خوشحالی، ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے، فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو اس حد تک بیدار کریں، جگائیں، ان کو معلومات فراہم کریں، ان کو ہم جدید تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ تمام مقاصد تھے سر سید تحریک کے۔ تو یہاں تک بچوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہم نے کیا پڑھا ہے۔ پہلی بات
علی گڑھ تحریک کے بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ تو تحریک وجود میں آنے کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا بنی؟ 1857 کی بغاوت تھی، اس میں جو ناکامی ہوئی، ناکامی کے بعد ظلم کیا انگریزوں نے ہمارے لوگوں پر، تو سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگوں کے اوپر ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے لوگ تعلیم اور سیاست سے دور ہیں، ان کو واقفیت حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس چیز سے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کیا سوچا، کیا راستہ نکالا کہ لوگوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنا ہوگا، جدید تعلیم سکھانی ہوگی۔ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ پہلے مراد آباد میں اور غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا، انگریزی اسکول قائم کیے، پھر انہوں نے 1862 میں غازی پور میں ہی ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس میں انگریزی تعلیمات کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کروایا گیا، اور پھر انہوں نے 1877 میں علی گڑھ کالج قائم کیا جہاں پر جدید طرز کی تعلیم دی جانے لگی، تو جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی گئی ہے۔ تو یہ جو کوششیں تھیں سر سید احمد خان کی اور ان کے ساتھیوں کی، ان سب کی سے کیا ہوا، ان سب کو ہی ملا کر کیا کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس لیکچر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور جو علی گڑھ تحریک کی اہم ادبی خدمات ہیں، خدمات جو انجام دی ہیں، تو وہ ہم دوسری کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے آپ لوگ پہلے اتنا تیار کر لیں کہ علی گڑھ تحریک کے وجود میں آنے کے اسباب کیا تھے، اس کا پس منظر کیا ہے، وجہ کیا بنی تھی، تو ہم دوسری کلاس میں اسے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ، نوازش۔